Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Special Advisor to the Chief Minister of Khyber Pakhtunkhwa on Health, Professor Dr. Riaz Anwar Sahab. President of Pakistan Association of Cardiovascular and Thoracic Surgeons, Professor Dr. Aftab Yunus Sahab. Patron 12th Biennial Pakistan Association of Cardiovascular and Thoracic Surgeons, Professor Dr. Mohammad Rahman Sahab. माशाअल्लाह जिनकी तकरीर भी मैं सुन रहा था. कन्वीनर 12th बायनियल PACVTS प्रोफेसर डॉक्टर सैयद शाहकार अहमद शाह साहब. डिस्टिंग्विश्ड पार्टिसिपेंट्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम. मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपको ज़ूम के ज़रिए भी एड्रेस कर सकूं. इत्तेफाक से मैं वहां पहुंच नहीं सका पेशावर में, मगर मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि वहां आपके साथ बिलमुशाफा गुफ्तगू भी करूं और फिर आपके साथ बात भी कर सकूं. मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों के सामने जो माहिर हैं कार्डियक सर्जरी के और थोरैसिक सर्जरी के, उनके सामने उनकी बात भी सुनूं. और थोड़ी बहुत बात तो मैंने सुनी, मगर वैसे भी मैं मुल्क के मामलात से वाकिफ़ हूँ, इस माना कर के मैं पर्टिकुलरली कार्डियोवैस्कुलर और थोरैसिक सर्जरी से हटकर मैं ये समझता हूँ कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स उरूज पर हैं. और ज़ाहिर है आप जानते हैं कि उरूज पर इस माना करके हैं कि डाइट ख़राब है, उरूज पर इस माना करके रहें कि हम सेहत का ख्याल नहीं करते या सिगरेट स्मोकिंग करते हैं. तो नतीजा ये है कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ का बहुत बड़ा बर्डन पाकिस्तान के अंदर छोटी उम्रों के अंदर से भी शुरू हो रहा है. तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो रहमान इंस्टीट्यूट को मैं वैसे भी मुबारकबाद देता हूँ, कदर करता हूँ कि जितनी मेहनत के साथ आपने पेशावर के अंदर ये काम शुरू किया और जो एक्सीलेंस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ KP की तरफ से, पेशावर के वालों की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से. और यही एक्सीलेंस है जिसकी कोशिश कर के हम लोग पाकिस्तान के अंदर दुनिया के अंदर भी मुकाम हासिल करेंगे. और दुनिया के अंदर मुकाम तो बात की बात है, पहले अपने लोगों के लिए उनके मसाइल के हवाले से हम उनका इलाज, मुआवजा और प्रिवेंशन पर फोकस कर सकेंगे. मैं पाकिस्तान के हालात के हवाले से ये ज़्यादा आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि प्रिवेंशन पर हमको तवज्जो देनी चाहिए. और हमने पिछले दिनों एक बहुत बड़ा काम किया जिसको कभी कभी मेरी कौम भूल जाती है, और वो काम ये था कि कोविड के दौरान हमने लोगों तक इत्तलात पहुँचाई, लोगों तक ये बात पहुँचाई कि 3 काम का प्रचार किया कि एक तो मास्क पहनो, फिर फासला रखो, और तीसरे हाथ धो. और मेरा ख़्याल ये कि हज़ारों मरतबा टेलीविज़न पर और पैम्फलेट्स के ज़रिए और अखबारात के ज़रिए और तकरीरों के ज़रिए और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के ज़रिए ये बात पहुंचाई और पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की. मेरी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान वन ऑफ द टॉप 5 कंट्रीज़ है जिसने इसका मुकाबला अच्छी तरह से किया. अमवात भी कम हुई. तो मगर उस तक पहुंचने में 2 चीज़ें उससे पहले का हमारा तजुर्बा था, और आगे की भी मैं बात करूंगा. पहले का तजुर्बा ये था कि पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम जो डेटा की बुनियाद पर काम करता रहा, उससे डेटा मिलता रहा, और स्पेसिफिक टारगेटेड एरियाज़ के ऊपर जाकर काम करना या वहाँ आइसोलेशन करना बमुकाबले इसके कि सारे मुल्क के अंदर शट डाउन हम कर दें, क्योंकि हम तो एक तरक्की करने वाला मुल्क है, अफोर्ड नहीं कर सकता कि लोग बेरोज़गार हों. तो वो वहाँ से पोलियो से सीखा टारगेटेड एक्शन और डेटा के ऊपर काम करना. और दूसरे ये कि सारी सोसाइटी मुत्तहिद हो गई. ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे करने वाला हूँ, क्योंकि पाकिस्तानियों के हवाले से कभी कभी हमें ख्याल ये आता है कि हम सीना को भी करते रहते हैं मसाइल के हवाले से कि ये इसमें हम फेल हो गए और उसमें हम फेल हो गए. मगर ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और अगर इसकी वजूहात को आप पहचान लें तो मुमकिन है हर शोबे के अंदर इसकी कामयाबी को हम पकड़ सकें हर अंदाज से. तो मैंने आपसे कहा कि एक तो डेटा पर काम किया, दूसरे ये जो तजुर्बा था टारगेटेड काम करने का जो हमने पोलियो से सीखा उस पर काम किया, तीसरे ये कि हमने इत्तेहाद किया, चौथे ये कि हमारे साथ उलमा, मशाइख, मसाजिद ने भी कोऑपरेट किया. और लोग हमको ये ताना देते थे कि तुम क्या ज़्यादा मुसलमान हो कि सारी दुनिया के अंदर मसाजिद बंद है मगर पाकिस्तान के अंदर खुली हुई हैं. तो हमने उलमा, मशाइख जिन्होंने पूरे अंदाज से कोऑपरेट किया. चौथी बात ये कि ये
اکراس دا بورڈ بیماری تھی جس کے اندر امیر اور غریب کے اندر کوئی فرق نہیں تھا، لہٰذا سب لوگوں نے اس کے اندر پورا انڈلج ہو کر اس کے اندر محنت کی پریونشن کے حوالے سے۔ اچھا، اور ایک ادارہ بنایا گیا NCOC جس کے اندر ہماری فوج نے محنت کی، ہماری سویلین بیوروکریسی نے کام کیا، ڈاکٹروں نے محنت کی، تو وی اچیوڈ اے گڈ رزلٹ۔ تو میں آپ سے اس وجہ سے یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ ڈاکٹر حضرات اپنی ٹریننگ کے اعتبار سے کیوریٹو ایسپیکٹ کو زیادہ توجہ دیتے ہیں جو آپ کو دینی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ ہی اس بیماری کو کارڈیک ڈیزیزز کو بھی سب سے زیادہ خود ہی پہچانتے ہیں، مگر یہ جو پبلک کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سے بچا کیسے جائے، یہ بھی آپ واقف ہیں کہ اگر یہ کنونسنگ ہم پبلک کو کر سکیں تو آپ کے اسپتالوں پر بھی پریشر کم ہوگا اور آپ کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا۔ میں اس وجہ سے آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ جب میں ڈینٹل پروفیشن میں گیا تو میری تعلیم نے مجھے فوکس کر دیا کہ تم کیوریٹو ٹریٹمنٹ کرو، تم علاج کرو۔ 15-20 سال ایکسلنس ان ایجوکیشن اور ایکسلنس اپنی تعلیم پر توجہ دیا اور علاج کی طرف محنت کرتا رہا، مگر آہستہ آہستہ مجھے زیادہ احساس اس بات کا ہوا کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو لوگ نگلیکٹ کرتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، علاج کرتا ہوں، پھر وہ بھی نگلیکٹ ہوتا ہے تو وہ بھی فیل ہوتا ہے۔ تو I came to the conclusion based on statistics کہ 90% approximately dental diseases are preventable۔ تو پھر میں نے فوکس کرنا شروع کیا پریونشن پر۔ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس کا تجربہ، دوسرا تجربہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دوسرے شاخوں سے آپ کی طرف یہ تجربے لا رہا ہوں میں۔ میری بیوی نے بریسٹ کینسر پریونشن پر جب کام شروع کیا تو یہ ٹابو تھا، چھاتی کا نام ٹیلی ویژن پر نہیں لیا جا سکتا تھا، مگر ایک بیماری تھی جس کی ارلی ڈائگنوسس سے اس بات کا امکان تھا کہ پاکستان میں اموات کم ہو جائے۔ پاکستان میں 50% وومن ڈائیڈ جن کو بریسٹ کینسر ہوتا تھا، جبکہ دنیا کے اندر 98% سروائیول ریٹ ہے۔ اچھا، وجہ کیا تھی؟ وومن ور کمنگ ایٹ اے لیٹر اسٹیج آف دیٹ ڈیزیز۔ تو صرف 3 میسیجز، جیسے کووڈ میں 3 میسیجز پھیلائے گئے تو اس میں بھی 3 میسیجز پھیلائے گئے، وہ یہ کہ اب مہینے میں 1 مرتبہ اپنی چھاتی کو پیلپیٹ کرو یا معائنہ کرو، اور اگر اخروٹ جتنی گلٹی محسوس ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ باقی چیزوں کو پراپوگیٹ ہم نے کم کیا، یعنی میموگرافی کرائیں اور یہ کرائیں وہ کرائیں، یہ تو بات کی بات ہے نا، مگر پریونشن کا کام یہ کیا کہ ارلی ڈائگنوسس پر چلے جاؤ تاکہ جان بچ سکے۔ تو اس وقت کی اینیکڈوٹل اور کچھ ریسرچ بیس اطلاعات یہ ہیں کہ عورتیں جلدی ارلی سٹیجز میں آنے لگی ہیں۔ تو دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی۔ تو تیسری میں مینٹل سٹریس کی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آج کل میں پریشان ہوں کہ معاشرے کے اندر مینٹل سٹریس کے جو پاکستان کے فگرز ہیں وہ 24% ہیں اس وقت، اور جو میڈیکل کالجز کے اسٹوڈنٹ یا پروفیشنل کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا مینٹل سٹریس 60 to 80% ہے۔ اچھا، ایک تو چیز یہ ہے کہ میں کیوریٹو ایسپیکٹ پہ جاؤں کہ جی سائیکیٹرسٹ ہونے چاہیے، سائیکالوجسٹ ہونے چاہیے، جس کا ایک پہاڑ ہے جس کو ہینڈل کرنا، کیونکہ 600-700 سائیکیٹرسٹ ہیں، 1200-1300 سائیکالوجسٹ ہیں۔ تو اب ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ اس کا کوئی ہیلپ لائن موجود ہو، ہیلپ لائن کے ذریعے AI اور IT کی مدد سے لوگوں کو کچھ گائیڈنس، ڈراپ ڈاؤن مینیوز کے اعتبار سے گائیڈنس ملنے لگے، اور AI سے کم یہ فلٹرنگ ہو جائے کہ جو لوگ کرائسس میں ہیں ان کو کہیں ہم ریفر کر سکیں، اور شارٹ کورسز کے ذریعے وہ ہیلپرز تیار کر سکیں جو ارلی ہیلپ دینے کے قابل ہو جائیں 4-6 مہینے کی ٹریننگ کے ساتھ۔ تو میں پھر آتا ہوں کارڈیک ڈیزیزز پر، اور کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز آپ نے خوب اچھی طرح سے اپنی کانفرنس کے اندر آپ گفتگو کریں گے کہ ظاہر ہے اس کا سب سے بڑا کرائسس خود ہارٹ کے اوپر یا برین ہیمریجز کے اوپر ہو سکتا ہے، تو لہٰذا لوگوں کی لائف سٹائل بہتر ہو۔ تو اس کے اوپر میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ منسٹری آف ہیلتھ KP بھی اس کے اندر فلی انوالوڈ ہوگی، اور منسٹری آف ہیلتھ سینٹر بھی، اور سارے پروونسز کے اندر اس بات کو کہ لوگ اپنی صحت کا خیال کریں۔ دیکھیے، یہ مس انفارمیشن ہے کہ ایک طرف پاکستان کا یہ حال ہے کہ غربت کی وجہ سے there is malnutrition، there is یعنی بچوں کا میل نیوٹریشن، there is 38 to 40% stunting کہ بچوں کو غذا صحیح نہیں مل رہی، there is
پور بریسٹ فیڈنگ جو ایک نیچرل ترکیب تھی، وہ بریسٹ فیڈنگ کے اعتبار سے جناب وہ فارمولا ملک کے فوکس اور مارکیٹنگ سے جو ہماری نیچرل چیز تھی وہ بھی ہم نے آؤٹ سورس کر دی. اور WHO کا کہنا یہ ہے کہ 6 months تک پانی بھی بچے کو نہیں دیا جائے، بریسٹ فیڈنگ کی جائے، دیٹس دا آئیڈیل سچویشن. اور جو نیچرل چیز ہے اس کو ہم نے ان نیچرل بنا دیا. تو وہاں میل نیوٹریشن ہے ایک طرف، اور ایک طرف اوبیسٹی ہے ایک طرف جناب. تو آپ امیجن کریں کہیں میل نیوٹریشن کی ڈیزیز ہیں تو سوسائٹی ایک ڈویژن سا ہے جس میں پڑھے لکھے لوگ یا جن کو مراعات حاصل ہیں وہ کھا بھی زیادہ رہے ہیں اور ان ہائیجینک فوڈ کھا رہے ہیں، زیادہ بھی کھا رہے ہیں اور ان ہائیجینک کھا رہے ہیں. اور جہاں نہیں ہے وہ بیچارے میل نیوٹریشن کا شکار ہیں، سٹنٹنگ کا شکار ہیں اور کمزوریوں کا شکار ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. مگر ریاست کی ذمہ داری میرے دوستوں اور ڈاکٹروں جو وہاں موجود ہیں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ریاست کا فوکس بھی آپ ہی لوگ لائیں گے. اگر آپ ریاست کو کہیں گے کہ نہیں جی صرف علاج ہی ضروری ہے، تو ظاہر ہے ریاست کے جو ہیلتھ ایڈوائزرز ہیں یا ہیلتھ پروفیشنلز ہیں یا ہیلتھ بیوروکریسی ہے وہ آپ سے بات کو سیکھتی ہے، کیونکہ آپ علم رکھتے ہیں، آپ گائیڈنس کا رتبہ رکھتے ہیں. تو یقیناً آپ کیوریٹو کام کرتے رہیے، مگر اس کی ایک زکوٰۃ نکالیے. یعنی زکوٰۃ سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ اپنے وقت کے اندر زکوٰۃ کے حوالے سے آپ لوگوں کو ٹریٹمنٹ دیں اور سستا دیں، یا پیسے کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالیں، وہ بھی ہے. پیشے کے اعتبار سے جس پیشے سے آپ روزی کما رہے ہیں اس پیشے کے اعتبار سے قوم کے لیے یہ زکوٰۃ نکالیں کہ قوم کو آگہی دیں کہ اپنی صحت کا خیال رکھو. کچھ نہ کچھ اس کے لیے میٹرکس کا مشورہ دیں کہ بھائی ایک میٹرک چل رہی تھی جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج کل گھڑی اور ٹیلی فون کے اعتبار سے ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، اور وہ میٹرک یہ چل رہی تھی کہ 10,000 قدم آدمی روزانہ چلے. 10,000 نہیں، ایک فگر اٹھا لیا گیا تھا، مگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ 6 سے 7,000 8,000 از گڈ انف روزانہ لوگ چلیں. تو جو ہمارا روٹین تھا وہ ہم نے اب گاڑیوں کی نظر کر دیا اور سائیکل اور ٹرانسپورٹ کی نظر کر دیا. تو اپنے نیچرل روٹینز پر آئیں جو پچھلے 1,00,000 سال کی انسان کی ارتقاء کا روٹین ہے، اس روٹین پر ہمیں آنا چاہیے تاکہ ہماری صحت کا خیال رہے، اور خاص طور پر ایک ملک پاکستان جیسا ملک جہاں پر یہ معاملہ حل ہوتا رہے. تو ایک تو یہ کہ روٹینز اپنی ہم بہتر کریں، دوسرے یہ کہ پھر اسپیسیفک ایکسرسائز کریں. جب روٹینز میں سے ہم ایلیویٹرز مسلسل لیتے ہیں، تو میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں نیشنل اسمبلی میں 4-5 منزلہ نیشنل اسمبلی ہے، تو جب نیشنل اسمبلی میں اتنے سال رہا تو میں سیڑھیاں چڑھتا تھا، ایلیویٹر نہیں لیتا تھا. اب بھی میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ 3-4 منزل یا 5 منزل تک میں سیڑھیاں خود چڑھوں. یہ روٹینز ہیں جن کو اپنانا چاہیے. اور ڈاکٹر جو ہے وہ سب سے اچھا، ظاہر ہے ڈاکٹر یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ میرا وقت بچے گا، میرا وقت قیمتی ہے، میں اس سے بحث نہیں کر رہا، مگر ادروائز جب وقت اتنا کرٹیکل نہ ہو کہ یو آر گوئنگ فار امیجیٹ ہینڈلنگ آف سم تھنگ، آپ ان روٹینز کو بدلیں اور لوگوں کو آگہی دیں. تو میرے دوستوں میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کی یہ محنت اپنی جگہ کارڈیو ویسکولر اینڈ تھوریسک سرجری میں، برنگ ایکسلنس ٹو پاکستان، ٹرین گڈ پیپل، گیٹ انٹو کوآپریشن ود انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز. زیادہ ماشاءاللہ ڈاکٹر رحمان جیسے اور بہت سارے لوگ جو واپس آئے ہیں اور واپس قوم کی جیب میں اپنا علم ڈالنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آن لائن علم، یہ ضروری اب نہیں ہے کہ ڈاکٹر رحمان جیسے لوگ باہر جائیں اور علم حاصل کر کے واپس آئیں. اس وقت سارا علم کلاؤڈ پر ہے، ساری ٹیکنالوجی اینڈ ٹیکنیکس آر اویلیبل آن ویڈیو آف ہاؤ ٹو ڈو تھنگز. یقیناً بالمشافہ گفتگو اور بالمشافہ ایکسپوجر ہونا چاہیے، مگر یہ چیز میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ نالج از اویلیبل، بٹ وی شوڈ انشور دیٹ کہ پاکستان جیسے ملک کو یہ آئے. آج میں کسی انٹرویو کے لیے کچھ وائس چانسلرز کے انٹرویو لے رہا تھا، اور ہر ایک سے میں یہ سوال کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ بھوک نالج کی پاکستان کو ہے. کیوں پاکستان کے اندر آن لائن نالج کو لینے کا اتنا سلو رہا معاملہ کہ کووڈ نے آ کر ڈیلیبریٹری حلق میں ڈال کر ہضم کرایا ہے. تو ہم آن لائن ٹریننگز کے اوپر اور کوآپریشن پر بھروسہ تھوڑا بہت کر رہے ہیں. You see, even now it is surprising for me if I tell you کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان، دیٹ از ویئر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ نقصان کن وجوہات سے.
ابھی مجھے پتہ چلا کہ ابھی تک جو 4 سال سے میں کوشش کر رہا تھا آن لائن پالیسی کی، تو ابھی تک پاکستان میں کوئی آن لائن پالیسی فائنلائز نہیں ہوئی۔ بہر صورت آپ انسٹیٹیوشنز کو میں انکریج کرتا ہوں کہ علم کے اعتبار سے لوگوں کا موومنٹ مہنگا ہے، پاکستان کے لیے مشکل ہے، پاکستان may not be afford to send people out for training، اور امید کریں کہ ڈاکٹر رحمان جیسے اور بہت سارے آپ میں سے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو پاکستان واپس آ جائیں۔ یہ ہماری امید ہمیشہ رہے گی، ہم خود بھی اپنے ملک کے حالات بہتر کریں تو لوگ واپس آئیں گے۔ تو میں جب آپ سے بات کرتا ہوں تو آخری بات آپ سے یہ کہہ دوں کہ مجھے آپ اسپتال میں بیٹھے ہیں، اسپتال کے آڈیٹوریم میں اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں، تو مجھے ساتھ ساتھ اس بات کا غم ہے کہ غزہ کے اندر بچوں کا جو قتال ہو رہا ہے، بچوں کو جو شہید کیا جا رہا ہے، بڑوں کو جس انداز سے شہید کیا جا رہا ہے، جس انداز سے اسپتالوں کا یہ حال ہوا، اس کے باوجود انٹرنیشنل میڈیکل ایسوسیشنز ہیو اسٹل ناٹ، یعنی ویسٹرن کنٹریز میں اتنا تعصب ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ایسا ظلم ہوتا تھا اور ڈاکٹروں کو دوائیوں کے طور پر بھی دینے کے لیے، ٹارچر کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر سٹینڈ لیتے تھے کہ آر میڈیکل نالج ول ناٹ ہیلپ پیپل ٹو پٹ پیپل انڈر ٹارچر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہپوکریٹیکل اوتھ تھا، ہپوکریٹیز والا یہ اوتھ، یہ جو مسلمانوں کی ہمدردی کا جذبہ تھا، وہ شاید دنیا کے اندر اس کی اتنی کثر نظر آ رہی، مسلمانوں میں تو ہے، مگر جو ویسٹرن سوسائٹی اس بات کو نہ مذمت کر رہی ہیں، اس ظلم ہوتا دیکھ رہی ہیں۔ تو میں آپ کے ذریعے اور آپ کے جو کانٹیکٹس ہیں میڈیکل کمیونٹی میں، ان کے ذریعے بھی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو دنیا کے فوکس میں لائیں کہ سائنس ظلم کے لیے استعمال نہ ہو۔ اتفاق ہے سائنس، انسان کیونکہ ظالم بھی ہے، محبت بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، فوبیاز کا بھی شکار ہے، تو اس بات کا غالب امکان ہے کہ جو بھی ٹیکنالوجی آتی ہے، چاہے وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہو تو اس کے ایٹم بم بھی بنتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو اس کو بھی غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ جو بمباری، معصوموں کو بمباری والی ٹیکنالوجی ہے، اس کو چاہے جتنے کنونشنز جنیوا کے اور یہ سب ہوں، اس کی جب مسلمان اور دنیا، مسلمان تو نہیں، جب دنیا اس کی نفی کرنے جاتی ہے تو آپ نفی کا آپ حشر دیکھ رہے ہیں۔ تو وی ہیو ٹو کم بیک ٹو لیونگ ود محبت، اور جو کانشیسنس ہے اور جو آپ کا ہیلنگ پروفیشن ہے، اس پروفیشن کی لاج رکھنا، دنیا میں ہیلرز کو اس کی لاج رکھنی چاہیے کہ کتنے شرم کی بات ہے کہ اسپتالوں کو ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے، بچوں کو انکیوبیٹر سے نکال کر بجلی کی کمی کی وجہ سے وہ مر رہے ہیں، اینڈ مور دین 11,000 پیپل ہیو ڈائڈ، جس میں سے اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے۔ تو اس غم کا اظہار کرتے ہوئے میں نے اپنی بات آپ کے سامنے رکھی ہے، اور انشاءاللہ جب بھی آپ سے گفتگو ہوئی ہے تو اسی انداز سے ہوئی ہے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے بس میں ہے، جیسے کووڈ کے اندر پاکستان نے جس طرح سے مقابلہ کیا، اگر ہم سب یونائٹڈ ہو جائیں اور اگر ہم سب ایک دوسرے کی ہمدردی کا بیڑا اٹھائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی، ہیلنگ اینڈ پریونشن دونوں کا ایک عروج ہو۔ اور آپ یاد رکھیے کہ بہت بڑے پہاڑ ہیں جن کا میں اور آپ مقابلہ کر رہے ہیں۔ 2,80,00,000 بچے اسکولوں کے باہر ہیں، لوگ بیمار ہیں جن کا آپ کو بہت علم ہے، مجھ سے زیادہ علم ہے، اور چائنا جیسے ملک نے جب پاورٹی سے لوگوں کو نکالا تو اس نے یہ طے کر لیا کہ اچھی صحت اور اچھی تعلیم کے بغیر دنیا کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، عورتوں کی پارٹیسپیشن کے بغیر کوئی ملک دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جتنے لوگ بھی وہاں موجود ہیں، آئی ہوپ وی کین انسپائر ایچ ادر to make the country a very successful country, and which is definitely possible in the near future. شکریہ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔